नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। वलक़द अलबत्ता तहकीक व और ला अलबत्ता क़द तहकीक आतैना आते दिया ना हमने मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को व हारूना और हारून को अल फुरकान फुरकान। अब देखिए अल फुरकान के शुरू में अल हमजा और अलीफ है। इससे आपको क्या पता चलेगा, किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, मारिफा को। यानी यहाँ पे बात किसी आम चीज की नहीं हो रही, अल फुरकान खास किताब की बात हो रही है। अल फुरकान फर्क कर देने वाली, हक और बातिल के दरमियान। फर्क और अल फुरकान एक ही रूट वर्ड है इसका, फाराका। तो फुरकान में जो नून का इजाफा और अलिफ का है वो मुबालगे के लिए, यानी ऐसी चीज जो हक और बातिल के अंदर फर्क करे उसे कहेंगे फुरकान। खूब फर्क करने वाली चीज। इससे मुराद तौरात भी है, मोजज़े भी हैं और जादू के दरमियान फर्क करने वाले मोजज़े भी। तो ये खास ही चीजें हैं इसके अंदर। वज़ियाअन और रोशनी, व ज़िक्रन और जिक्र, लिलमुत्तक़ीन मुत्तक़ी लोगों के लिए। अब देखिए कि सूरत के शुरू से तौहीद, नबूवत और क़यामत पर बात चली आ रही थी। अब बात जो है इसका मोड थोड़ा चेंज हुआ है, अंबिया के वाक़यात शुरू हो रहे हैं। मकसद क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना, थपकी देना कि हम आपके साथ हैं जैसे उन अंबिया के साथ हैं, और ये तसल्ली देना कि अंबिया की तरह आप भी पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे जज्बे के साथ दावत दीन का काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। इस राह में आने वाली हर मुश्किल में सब्र इस्तकामत से काम लें। इसके अलावा इस बात की भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमें मिलती है कि तमाम अंबिया बशर थे और इस सिलसिले में सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया, क्योंकि कुरान में अक्सर ऐसा ही है कि नबी वसल्लम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, उनकी कुतुब का भी इकट्ठा जिक्र हो जाता है। रीज़न ये है कि दोनों का मिशन एक जैसा था, स्टार्ट एक जैसा था, क्योंकि दावत जिहाद का जो अमल शुरू हुआ वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हुआ। ठीक है, पहले जिहाद का हुक्म नहीं था। तो इस लिहाज से भी दोनों के अंदर एक बहुत बड़ी मसलत है, तो कट्ठा कट्ठा इनका नाम है। फरमाया वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फुरक़ान, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को क्या दिया, फुरकान। तो इससे क्या मुराद है, एक नंबर 1 तौरात, और नंबर 2 मोजज़े, और नंबर 3 जादू के दरमियान फर्क करने वाले मोजज़े। एक तो मोजज़ा था जो उनके पास थे, जो भी मोजज़ा था, एक जादू के दरमियान फर्क करने वाला जो मोजज़ा था वो भी। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिर उन्हीं पर हासिल होने वाली जो फतह और नुसरत थी, जिससे अल्लाह ताला ने यौम बदर कहा, जैसे अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान कहा। ठीक है, तो वो वाला दिन भी था जिस दिन अल्लाह ताला ने उनको फतह अता की।
تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، کتاب، معجزات اور نصرت الہی، تینوں کے اندر فرقان جیسے صفت پائی جاتی ہے، کیونکہ تینوں ہی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ فرقان بھی ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، بتایا کہ یہ سچ ہے، یہ باطل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ جان کر بات پہ عمل نہ کریں، لیکن جو سچی چیز ہوتی ہے وہ اپنی سچائی کے بارے میں بتا ہی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے نصرت الہی، اللہ کی مدد۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو حق اور باطل کی سمجھ آتی ہے تو وہی چیز اس کے لیے ضیاء بن جاتی ہے، روشنی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، روشنی، نور بن جاتا ہے۔ تو اگر قرآن، یہ تمام صفات قرآن کے اندر بھی ہے، قرآن ہمارے لیے فرقان ہے، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کو فرقان سمجھنا چاہیے کہ اس سے ہم حق اور باطل کو پہچانیں گے۔ اگر تو قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کا مقصد صرف اجر حاصل کرنا ہے کہ اس کے ورڈز کو پڑھا اور 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 70,000 نیکیاں، روز کا ایک پارہ پڑھ کے نیکیوں کو کاؤنٹ کرتے رہے، نیکیاں تو ملیں گی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک حرف کی 10 نیکیاں، لیکن نیت تو نہیں ہے نا فرقان کی۔ تو قرآن کو نا فرقان کی نیت سے پڑھیں، یا اللہ میں فرقان پڑھنے جا رہی ہوں، یہ میرے لیے فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ بھی کیا تھا؟ فرقان۔ پھر اسی طرح جب آپ فرقان کی نیت سے اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے رستے روشن ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے وہ رستے ضیاء بن جاتے ہیں، روشنی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بات یہاں پہ ٹھیک ہے، یہاں پہ غلط ہے۔ تو اگر تو آپ اس کو پکڑتے ہیں، ایک تو بعض اوقات ہدایت توفیق ملتی ہے، ہدایت ارشاد ملتی ہے، توفیق نہیں ملتی، علمی ہدایت ملتی ہے، عملی ہدایت نہیں ملتی، تو اللہ سے عملی ہدایت کی بھی دعا مانگنی ہے۔ تو جب عملی ہدایت ہوگی تو پھر ضیاء بھی ہوگی، ذکر اور ذکر بھی، لیکن ساتھ بتا دیا یہ تینوں چیزیں کس کو حاصل ہوتی ہیں؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ قرآن تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو اپنے لیے فرقان، ضیاء، ذکر کون کون بناتا ہے؟ متقی لوگ۔ ویسے تو یہاں پہ بات موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے لرن بھی تو کرنا ہے نا، ہماری کتاب کے اندر بھی ساری صفات موجود ہیں، حق و باطل کو بے فرق کر دینے والی، روشنی ہے، ذکر ہے۔ ذکر کیوں؟ اس کو یاد کیا جانا چاہیے، اس کو ریڈ کرنا چاہیے، اس کا مطالعہ، اس کو اسٹڈی کریں، اس پہ مزید ریسرچ کریں، اس ذکر کے اندر آئے گا۔ لیکن اگر ہم متقی ہیں تو پھر یہ تینوں چیزیں کر سکتے ہیں، ادروائز ہمارے ایمان کھوکھلے ہوں گے نا تو ہم وہیں پہ رک جائیں گے۔ ہم روز کلاس تو لیں گے لیکن ان کو پالش نہیں کر سکیں گے، اپنی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ ہاں جی، یوم بدر کہا جاتا ہے اس کو۔ اللہ دینا، اچھا جی اگزامپل آ گئی۔ اب دیکھیے اللہ دینا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا ٹوٹلی تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اللہ دینا وہ جو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس کو فرقان سمجھتے ہیں، اس کو روشنی سمجھتے ہیں، اس کو ذکر سمجھتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اللہ دینا، یہ وہ لوگ ہیں، یخشون، مزید ان کی تعریف، یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، رب ربہم اپنے، بالغیبی غیبانہ طور پر، وہم اور وہ، من الساعتی
साआ क़यामत से, साआ घड़ी को कहती हैं और क़यामत को साआ इसलिए कहा जाता है कि अचानक अचानक की घड़ी आएगी। मुशफ़िक़ून डरने वाले हैं, मुशफ़िक़ शीन फा क़ाफ इसका रूट वर्ड है, और मुशफ़िक़ कहते हैं डरने वाले को, बहुत ज़्यादा डरने वाले को। तो इसके दो मीनिंग्स हैं, एक ये कि वो अपने रब को देखे बगैर इसका शदीद खौफ रखते हैं, अल्लाह को नहीं देखा, बिलगैब डरना। ईमान बिल गैब क्या होता है कि आपने रब को देखा नहीं और आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा, लेकिन आप फिर भी उनकी बात मानते हैं, आप तक पहुंची बात और आपने कुरान को समझा था, हमारा अल्लाह पर यकीन रखा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कि ये लोग जब लोगों के सामने होते हैं तब तो अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जब छुपते हैं, लोगों की आंखों से ओझल होते हैं, तन्हाइयों में होते हैं, लोगों की निगाहों से गायब होने की हालत में होते हैं, तब भी अल्लाह से बहुत ज्यादा डरते हैं, रियाकारी नहीं होती इनके अंदर। इसका मतलब है कि कुरान या अल्लाह की बात, अल्लाह की किताब जाली लोगों पर असर नहीं करती, आर्टिफिशियल लोगों पर असर नहीं करती, जो कभी कभी एज अ विजिटर इसको ज्वाइन करते हैं। नीयत एज अ विजिटर नहीं होती, लेकिन अमल एज अ विजिटर होता है। जब नफ्स पे काबू पाए आ गए, वरना उसके लिए शौरी तौर पर कोशिश नहीं की। बस जिस दिन तौफीक ले ली, जिस दिन कोशिश कर ली, खुद को कंसिस्टेंसी के साथ इसके साथ ना जोड़ा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इखलास कितना है, कि आप किसी के डर खौफ की वजह से नहीं अल्लाह की जिक्र को या अल्लाह की किताब को पढ़ते, बल्कि अपने ईमान की वजह से। अल्लज़ीन यख्शून रब्बहुम बिलगैब, उनको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि आखिर तुम क्यों कुरान को इग्नोर कर रहे हो। उनका अपना ईमान इतना स्ट्रांग होता है, इतना मजबूत होता है कि वो ईमान बिलगैब पर पूरे उतरते हैं। कैसे? एक तो अल्लाह को देखे बगैर अल्लाह से डरते हैं, और दूसरा लोग कहें या ना कहें, लोग सामने हो या ना हो, उन्होंने एक इस्तकामत के साथ एक ताल्लुक बनाया होता है अल्लाह के साथ। अल्लाह का डर होता है उनके अंदर कि यार अब सारा दिन हम कितनी एक्टिविटीज करते हैं ना, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, यार अब शर्म आनी चाहिए हमें कि हम तेरी किताब के लिए, तेरे जिक्र के लिए, तेरी जो रोशनी हमें मिली है, इतनी खूबसूरत फुरकान मिली है, उसके लिए वक्त नहीं निकाल सकते, 30 मिनट 40 मिनट नहीं निकाल सकते? क्या जिहाद नहीं कर सकते? क्या अपने नफ्स को मार नहीं सकते? अल्लाह से डर नहीं आता? अल्लाह ने अगर हमारे लम्हात का हिसाब ले लिया, हम क्या करेंगे? यकीन जाने किस किस चीज का हिसाब होगा, हमें नहीं पता, यकीनन हमें इल्म नहीं है। कल एक खातून मुझसे मिलने आई, तो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो औलाद पे डिस्कशन हो रही थी कि हमें कितना शौक होता है ना अल्लाह ताला हमें औलाद दे, और अगर ना हो तो कितना हम परेशान होते हैं। पूरी फैमिली के अंदर एक टेंशन सी बन जाती है कि जी शादी भी होती है, 2-3 माह नहीं गुजरते, लोग औलाद के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। अब देखिए कि माँ को अल्लाह औलाद देता है, बाप को, अगर माँ बाप उसकी तरबियत अच्छी नहीं करते तो वही औलाद का उनसे हिसाब होगा कि अच्छा, बालिग होने से पहले पहले तूने इसको कैसा माहौल दिया, कैसी तरबियत की, क्या सिखाया। आप देखें कि अगर इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है, हिसाब से बात याद आ गई, एक इसी चीज़ का कि जो इतनी प्यारी चीज़ है कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, तो हम इतना बिलक बिलक कर अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन हम वो हक नहीं अदा कर पाते जो करना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात को नहीं मारते, अपने नफ्स को मारकर उनको एक बेहतरीन माहौल नहीं देते, उनको वो कुरान की मोहब्बत नहीं देते। तो फिर अगर औलाद आए गुनहगार हो, तो बालिग होने से पहले पहले जो
عادتیں ان کے اندر ہماری وجہ سے آئیں گی، اس کا حساب تو دینا پڑے گا نا. تو یہ تو ایک الگ سے ٹاپک، ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ہم اپنی زندگی کے لمحات دیکھیں، کس کس لمحے کا ہم حساب دینا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو ایک انعام کے طور پر یہ ایک گولڈن چانس ہے، فجر کے بعد قرآن کا پڑھنا. آپ کچھ سوچیں، یہ ہے اخلاص والے لوگوں کو یہ ملے گا. اس ٹائم پہ آپ جو لرن کرتے ہیں، جو اپنے اندر محبت پیدا کر سکتے ہیں قرآن کی، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کبھی نہیں آپ کو میسر آئے گا کسی اور وقت میں. ایک فوکس، تدبر، کوئی ٹینشن نہیں کسی کی. بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا، اللہ کی طرف سے. جو اس کی قدر نہیں کرتا، رب اس کو قافلے سے لدا کر دیتا ہے. پھر قرآن اس کے لیے فرقان نہیں بنتا، ضیاء بھی نہیں بنتا، ذکر بھی نہیں بنتا، کیونکہ پھر انسان متقی نہیں رہتا. تو اس لیے الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر. ٹھیک ہے، غائبانہ طور پر ایمان کا مطلب، ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ شعوری طور پر ایماندار ہوں، اپنی اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ ایماندار ہوں. شعوری طور پر، یہ نہیں کہ جب چانس ملا تب. پوری کوشش ہو یا اللہ نمازوں میں خوش ہوا ہے، یا اللہ قرآن سے محبت ہو جائے، قرآن کو پڑھنے کا حق ادا ہو جائے. وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. آپ دیکھیے کہ اشفاق یہ کہا جاتا ہے کسی آنے والے حادثے کا شدید کھٹکا، آنے والے حادثے کا شدید کھٹکا، مشفقوں میں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر وقت قیامت کا کھٹکا لگا رہتا ہے، اور ہمیشہ اس سے ڈرتے ہیں، ہائے پتہ نہیں کب قیامت آ جائے، میرا کیا بنے گا اگر قیامت آ گئی تو. اچانک سے فکر رہتی ہے ان کو. ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ ہم نہیں سوچتے قیامت کے بارے میں. ہم کہتے ہیں اس کو یاد کر کے ہم آج کا مزہ حرام کریں گے. اللہ اکبر. ہم سوچتے ہیں، یقیناً ہم سوچتے ہیں، ہم سے مراد واقعی ہم ہیں، ہم سے مراد آپ نہیں ہیں، یا ہم سے مراد سامنے والا نہیں. ہم جب بھی لفظ استعمال کریں تو ٹوٹلی صرف خود کو دیکھیں. میں کیا ہوں؟ میں نہیں ڈرتی. میں نے کبھی قیامت کو یاد ہی نہیں کیا. میں نے کبھی موت کو یاد ہی نہیں کیا. موت اور قیامت کی یاد یقین جانے ہلا دینے والی ہے. اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو عمل پر اس قدر خوشونی عطا کر سکتے. جب آپ کو پتہ چلے گا اتنا دردناک دن کیا بنے گا میرا. اگر کسی کا آپریشن ہونا یا پھر کوئی ایسا تکلیف والا کام، کتنا پریشان ہوتے ہیں ہم، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا قیامت میں میرا کیا ہوگا. جب یہ سوچیں گے تو تب ہی کہیں گے اچھا کن لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، کن کو عرش کا سایہ دیں گے، کن کو گرمی سے بچائیں گے. پھر ہم کریں گے، کیونکہ علم ہمارے پاس تو سارا ہے. آپ میں سے میں پوچھوں گی کہ عرش کے سائے تلے کون سے لوگ ہوں گے، تو سب کو پتا ہوگا، تقریباً سبھی جانتے ہوں گے. لیکن ہم نے کوشش تو نہیں نا کبھی کی عرش کا سایہ حاصل کرنے کی. عمل نہیں ہے. جی. اور قیامت ٹھیک ہے آنی ہے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ یقیناً ہے.
لیکن ہو سکتا ہے ان قریب آ جائے. ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہم نے اس تک رہنا ہے کہ نہیں رہنا، لیکن موت تو آئے گی نا. موت کے بعد تو قیامت آنی ہی آنی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی تو مرنے کے بعد بھی نہیں آئے گی. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. ہائے قیامت ہوگی، کیا بنے گا ہمارا، یہ ڈر ہے، یہ فکر ہے، کیا ہوگا ہمارا. ہاں جی، عرش کی کیٹیگری میں مشفقون بھی آتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے والے، اور تنہائی میں اللہ سے ڈر کر برے کام چھوڑنے والے. ایک واقعہ مجھے یہاں پہ تھوڑا سا یاد ہے کہ ایک نا اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتے تھے قرآن کا اسٹوڈنٹ تھا ایک. تو شاید وہاں پہ جس علاقے کے اندر ان کا انسٹیٹیوشن تھا، وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے برائی کا اڈا بھی تھا. تو ایسا تھا کہ جب کبھی کھانا نہیں بنتا تھا نا، تو وہ لوگ لوگوں کے گھروں سے جا کے اسٹوڈنٹس کے لیے کھانا لاتے تھے. پہلے وقتوں کی بات ہے، اتنا پچھلا دور بھی نہیں، لیکن کچھ دیر پہلے کی بات ہے. تو ایک طالب علم تھا بہت خوبصورت، تو ایک گھر سے کھانا لینے کے لیے گیا، اور وہاں پہ ایک لڑکی عورت تھی، اس نے اسے اندر کر لیا اور پھر اسے برائی کی طرف آمادہ کیا، اکسایا کہ مجھ سے تم مطلب برائی کرو. اب وہ جو ہے ایک طرح سے بہت بری طرح پھنس چکا تھا، اور اس نے یہ بھی اس کو طنز کیا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو میں تمہاری عزت کو خراب کر دوں گی لوگوں کے سامنے، کہ یہ مجھے اس طرح سے کہہ رہا. اور قرآن کے طالب علم کو تو اپنی عزت کی بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جب نا انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ سیلے نکال دیتے. وہ واش روم میں گیا، اس نے گندگی کی اور اپنی پوری باڈی میں گندگی جو ہے وہ لگا کے آ گیا، تاکہ اس کو مجھ سے کراہت آئے اور وہ مجھے واپس بھیج دے. اور ایسا ہی ہوا، جب اس کو بدبو محسوس ہوئی اور کراہت ہوئی، اس نے اس طرح کا گندا کام کیا اور اسے واپس بھیجا. بہت زیادہ سردیوں کی ایک رات تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور پھر وہ رات کو واپس آیا، ٹھنڈے پانی سے نہایا، اور ہوا کیا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ صبح فوت ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پاکیزگی کو دنیا کے اندر ہی، اس کی قبر سے اتنی خوشبو آئی، اور اس قدر اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ایک بہترین لوگوں کے لیے اس کو مثال بنایا. تو یہ وہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تنہائی میں، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں. تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، عرش کے سائے کے حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے محنت کریں، کوشش کریں. لیکن بیسک جو بات ہے نا، اللہ کا خوف. ہم کہتے ہیں فمن استر غیر باغ، بہت جلدی ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں کہ میں تو مجبور ہوں، مجھے تو کرنا پڑے گا. حالانکہ ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں انکار کے، لیکن ہم خود کو اتنا حوصلہ دیتے ہی نہیں، اتنی کوشش کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ابھی یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی اب یہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، دیتے ہوئے تھوڑی سی زبان ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے، کیونکہ ایسے عمل ہوتا ہی نہیں. تو اب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، یار اب ہمیں موت کو یاد کرنے والے اور قیامت کی گھڑیوں کو، قیامت کے منظر کو، میدان حشر کو یاد کرنے والے لوگوں میں شامل کرنا. یہ نا آخری جو پارے ہیں نا، اس کے اندر ہم بہت زیادہ
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن میں موت کا ذکر اور آخرت کا ذکر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آہر پاروں کی کوشش اور محبت اور محنت کے سبب ہمیں ہمیشہ کے لیے مشفقون میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشفقون کے صف میں شامل کر لیں، ورنہ ہمارا جو حال ہے بے حال ہے، ہم کوئی حال ہی نہیں ہمارا۔ وہاں نہ، اور یہ ہے ذکر مبارک بابرکت انزلناہ، ہاذا سے مراد اب قرآن کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہاذا، یہ اسپیسیفک کر دیا نا چیز کو، ہاذا یہ ذکر، تو اسم معرفہ بن گیا یہ۔ ہاذا کیا اسم معرفہ، اس لیے کہ یہ چیزوں کو خاص کر دیتا ہے۔ تو ذکر سے اب مراد قرآن ہے۔ اب نے اس قرآن کو بھی بابرکت والا اتارا۔ اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ذکر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، بے شمار بلائیاں بھی ہیں اس میں۔ افانتم لہ منکرون، تو پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے، اسے انکار کیوں کرتے ہو؟ تم تورات کو مان لیتے ہو، انجیل کو مان لیتے ہو، معجزات تمہیں عطا کیے، تم لوگ انہیں مانتے ہو، تو یہ بابرکت والا ذکر قرآن جو ہم نے نازل کیا، پھر کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو؟ سمجھیں کہ بھول جائیں بنی اسرائیل کو، یہ آیت ہمارے لیے اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ جو تم نے ہاتھ میں پکڑی ہے نا کتاب، بہت برکتوں والی ہے، یہ ایک ذکر ہے، اس میں بلائیاں ہی بلائیاں ہیں، اس میں تمہارے لیے سکون ہی سکون ہے۔ افانتم لہ منکرون، پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اس کو وقت نہیں دے پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اس کے لیے اخلاص نہیں اپنے اندر لے کے آ پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اس کو پڑھنے کے بعد عمل ہی نہیں کر پاتے اور عملی انکار کرتے ہو؟ افانتم لہ منکرون، کوئی وجہ ہے تو بتاؤ۔ تو غور کرنا ہے بار بار انشاءاللہ ان آیات پر۔ اللہ ہم سب کو عبادت کی توفیق دے، اپنا خوف، اپنا ڈر اور عطا کرے، اللہ میں مشفقون کے صف میں شامل کرے، اللہ میرے آکاری سے بچائے۔ واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔